मैं कभी रोना शुरू कर देती थी, कभी हंसना शुरू कर देती थी. मेरी हालत ऐसी हो गई थी. फिर मुझे सब्र आने में 1.5 साल लग गया. अच्छा, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि आपकी फैमिली और इस तरह एक एक करके दुनिया से चले गए. अच्छा, उस दौरान मैंने एक वीडियो आपका देखा था जिसमें आप कह रही थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अपने ऊपर पेट्रोल से. वो वीडियो बहुत मतलब दुखी था, उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था. वो क्या मामला था? वो मामला ये था, ये पहले मेरे भाई की डेथ हुई. ठीक है. उसके 5 हफ्ते अब्बू की हो गई. ओके. 11 महीने के बाद मेरे घर का फ्रॉड हो गया. घर का फ्रॉड हो गया? घर का फ्रॉड हो गया. और घर गाड़ियाँ, चूँकि हम लोग जिनसे प्रॉपर्टी घर गाड़ियाँ लेते थे वो एक ही पर्सन था. ठीक है. पिछले 17-18 साल से लेन देन जो था वो एक ही बंदे के साथ था. ठीक है. तो जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो कुछ लेन देन रहता था बाकी. अच्छा. तो जब मेरे भाई की और अब्बू की डेथ हुई तो जैसे उस बंदे के ज़हन में कोई फ्रॉड की, क्योंकि हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी भाई और अब्बू के जाने के बाद, जो कि लोगों को नज़र आना शुरू हो गई थी. मेरे सर पे कोई बड़ा रह नहीं गया था. ठीक है. तो जब देखें नीयत अगर किसी की बदलती है तो किसी वक्त भी बदल सकती है. तो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और आप रोड पर आ गई. मैं तो मेरा घर वो महलों जैसा घर था वो मेरा, जिसमें मैं 10 साल रही थी. और सारी जिंदगी की मेहनत, कमाई, सब वो कुछ मैंने अपनी ही मेहनत से लिया हुआ था. मुझे ना तो किसी ने गिफ्ट किया था. अच्छा. ठीक है, इंडस्ट्री में लोगों को बहुत गिफ्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन मेरा एक ही घर था और वो मैंने बड़ी मेहनत से लिया था. और उस मुश्किल वक्त में कोई आया मदद के लिए? वैसे तो बहुत लोग होते हैं कि लैला जी आपके लिए जान भी हाजिर है, क्योंकि एक्ट्रेस और खूबसूरत इंसान भी हो तो ऐसे लोग तो लाइफ में बहुत सारे आते हैं. आपके लिए जान भी हाजिर है. तो उस मुश्किल वक्त में कौन काम आया इंडस्ट्री में? स्पेशली आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, मुझे तो किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं. वो मेरी फैमिली हो, वो मेरे फ्रेंड्स हों, वो शोबिस के लोग हों. सिर्फ एक नाम मुझे याद है. जिस दिन मेरे घर का मसला हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे एहसन खान कॉल्ड मी. लैला, ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये क्लिप्स आ रहे हैं, वो तो तुम्हारा घर था, तुम इस चैनल पे जाओ, उस चैनल पे जाओ, ये कैसे हो गया. ही वॉज वेरी वरिड और वो मुझे मशवरे दे रहा है, तुम ऐसे करो वैसे करो. अच्छा. अब यकीन करें, कुछ सेकंड्स के लिए मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई कि मुझे किसी ने पूछा तो सही. किसी ने मेरा साथ नहीं दिया. अगर इंडस्ट्री के लोग या मेरे दोस्त मिलके मेरा साथ देते तो वो मेरा घर था, कोई लेके जा सकता नहीं था. मैंने उसकी सारी पेमेंट की हुई थी. ठीक है, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया. और जो लोग फ्रॉड करना चाह रहे थे वो लोग उस वक्त पावरफुल थे. उन्होंने मीडिया को भी पैसे वैसे खिला दिए. अच्छा. और वो जिन हैंड्स में वो घर गया है वो भी बहुत बड़ा एक शोबिस का नाम है. वो मुझे अब कुछ साल पहले पता चला. अच्छा. तो मैंने कहा ओहो, अच्छा इस वजह से, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहती. तो फिर मैंने सर पकड़ लिया. मैंने कहा अच्छा ये वजह थी कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि जो पीछे जो लोग थे जिन्होंने घर लेना था वो लोग बहुत पावरफुल थे. अच्छा, वो नाम ना लें, लेकिन क्या वो आपके साथ काम करते थे, कुलीग थे, या वो भी शोबिस के लोग हैं? ठीक है, शोबिस के लोग बिहाइंड द कैमरास. जी, बिहाइंड द कैमरा है. ठीक है. ठीक है. तो वो मुझे आज समझ आती है कि वो तो खुद ही एक चैनल के, जहाँ तक मैंने सुना है, किसी चैनल में उनकी बहुत अच्छी वो पोस्ट पे हैं और वो घर उनके पास गया. अच्छा. एक दफ़ा मैं उस घर में गई भी हूँ, मीरा और मैं. वो अमेरिका से हमारे एक प्रमोटर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड के घर पे स्टे किया हुआ है, तो आप लोग, मीरा को उन्होंने कहा कि आप लोग आए. हम लोगों ने सियालकोट जाना था, वहाँ पे उन्होंने बोला आप आ जाओ. वहाँ पे एक शो था, तो उन्होंने बोला आप लोग आ जाओ, वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर मुझे पिक कर लेना, हम लोग चले जाएंगे. जब मीरा और मैं, हम लोग फेस 5 एंटर हुए और मेरे घर की जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट से टर्न लिया है और टर्न लेके कॉर्नर का हाउस था मेरा,
وہ وہاں رکے ہیں. میں نے کہا میرا, وہ میرا مجھے دیکھ رہی ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں. کہ میں نے کہا یہ تو میرا گھر ہے. میں نے کہا پتا کرو کہ اسی گھر میں جانا ہے ہم نے. تو اس نے کال کر کے پوچھا. یہ کتنے سال بعد جانا ہو رہا تھا؟ یہ میں ابھی آپ سے 4 سال پہلے نہیں, گھر چھننے کے بعد. گھر چھننے کے کوئی 3 سال پہلے کیا بات, 3 ساڑھے 3 سال پہلے بات جا رہی ہیں. ہاں جی. اوکے. تو میں نے, میرا نے کہا وہ بول رہے ہیں یہی گھر ہے. میں چپ کر کے چلی گئی. تھوڑا سا مائک کے قریب ہو جائے. میں چپ کر کے چلی گئی اور جب میں اپنے گھر انٹر ہوئی اور میں تو میری تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا اینی ویز میں نے گلاسز لگائے ہوئے تھے. آپ یقین کریں میں جتنی دیر وہاں بیٹھی میری آنکھوں سے یوں آنسو آ رہے تھے. آپ کی محنت کی کمائی تھی. بالکل. تو میرا ساتھ تھی آپ کے. میرا میرے ساتھ تھی. تو بس میں نے چائے پی اور جتنی دیر میں بیٹھی ہوئی تھی میری آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے. آج بھی آپ اس گھر کو ظاہر یاد کرتی ہیں, آپ نے پیسے دیے ہیں, تو کوئی پیغام دینا چاہیں ایسے لوگوں کو جو اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ریٹرن ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس کا فالو اپ کرنا ہی نہیں چاہتی, میں خود نہیں چاہتی, کیونکہ وہ لوگ اتنے پاورفل لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا چاہتی. اور پھر اس سے پیچھے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے فراڈ کیا, ان کے ساتھ مل کے جب میرے جو انڈسٹری کے جو لوگ ہیں میں نے پوری زندگی ان کو دی. یہ میڈیا, یہ شوبز کے لوگ اگر چاہتے میرے ساتھ سٹینڈ لیتے تو یہ گھر کہیں نہیں جا سکتا تھا. نہیں جا سکتا تھا. لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. مجھے تو کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا کہ تم ٹھیک ہو. چمکتی دھمکتی دنیا کے پیچھے کوئی کسی کا نہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تب بھی مجھے شوبز کا شوق نہیں تھا, بس میری قسمت میں لکھا تھا. اور آج اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ شوبز جیسی بری فیلڈ ہے ہی کوئی نہیں, جہاں پہ احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. شوبز کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے لوگ سب لوگ جھوٹے ہیں, سب جھوٹ ہے. شوبز ایک جھوٹ کا نام ہے. آپ اچھے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو, میک اپ کر لیتے ہو, چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی ہے. میں آئی ایم ڈیم شیور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہے, نو بڈی نوز. اندر کچھ نہیں ہے. گھر میں ان کے کیا چل رہا ہے, لیکن وہ کیمرے پہ آئے, انہوں نے اسمائل دینی ہے. لیکن احساس نام کی کسی میں چیز ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ایکٹر بہت حساس ہوتا ہے. ہاں ایکٹر بہت احساس ہوتے ہیں, لیکن کسی کے لیے کسی کے لیے. آپ کی باتوں سے مجھے حمیرہ اصغر کی یاد آ گئی. میں بلکہ ابھی اس کا ذکر کرنے والی تھی, حمیرہ اصغر کی میں بات کرنے والی تھی کہ دیکھیں کہ وہ اچھا خاصا بڑا نام تھا, اس کے دوست بھی ہوں گے, لیکن کسی نے کال کر کے نہیں پوچھا, کسی نے گھر جا کے نہیں دیکھا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, ویسے یہ اس وقت جو دنیا میں جو افراتفری چل رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, کسی کو کسی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندہ اس دنیا سے چلا گیا, او ہو بہت افسوس ہوا, بہت دکھ ہوا, دکھ ہوتا بھی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی 1 آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنی ہی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں. زندگی اسی کا نام ہے. ہر بندہ جو ہے اس کے وہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے اور ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. یہ میں اب جیسے جیسے بڑی ہوئی ہوں, میچور ہوئی ہوں, تو مجھے اندازہ اس بات کا اچھے سے ہو گیا ہے. لیکن انسانیت تو ہونی ہی چاہیے, کسی کے لیے آواز تو اٹھانی ہی چاہیے. ابھی ہم حمیرہ اصغر کی بات کر رہے تھے تو سوشل میڈیا پہ مشی خان نے آواز اٹھائی, میں نے کچھ 1-2 ویڈیوز بنائی
لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی فیملی نے ہی نہیں چاہا، خود نہیں، اس کی اپنی فیملی نے نہیں چاہا، لیکن حمیرہ اصغر کے لیے انڈسٹری کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے بات کی جی، لیکن حمیرہ کی بدقسمتی کہ اس کی فیملی نے نہیں چاہا. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. یہ تو وہ حادثہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا، مجھے لٹرلی خود لگتا تھا کہ میں کچھ دن کی مہمان ہوں. جب میرا بھائی ابو کی ڈیتھ ہوئی 5 ہفتے پہ 2 جنازے میرے گھر سے اٹھے. 11ویں مہینے گھر گاڑیوں کا فراڈ ہوا. ایک ٹائم پر آپ نے اپنی اسپریچول جرنی، مطلب نماز، اور یہ بھی میں نے سنا کہیں کہ آپ نے شوبز انڈسٹری سے بالکل دوری اختیار کر لی تھی. تو وہ کیسے آپ نماز کی طرف مطلب دوری اس طرح سے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 مہینے میں نے ہاتھ پاؤں مارے، گرتے پڑتے، جو میری حالت تھی اتنی بری حالت تھی کہ میرا خیال ہے کہ میں مجھے نہ خود سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، نہ میں دوسروں کو ڈلیور کر پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور بتانے والا مجھے کوئی تھا نہیں، ساتھ دینے والا کوئی تھا نہیں. تو میں اس کے بعد میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی وقت بھی مر سکتی ہوں، اتنی بری حالت ہو گئی تھی. تو پھر 1.5 سال میرا روحانی علاج ہوا. ایک سید فیملی کے گھر میں رہی، انہوں نے دن رات میرا روحانی علاج کیا. میں کئی مہینے نہیں سوئی. مجھ میں صبر جو آیا 1.25 سال 1.5 سال کے بعد. مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ اس کو آپ کو کیا ہوا ہے، تو میں سوچتی تھی میں کیا بتاؤں کہ میرا جوان بھائی چلا گیا، میرے ابو چلے گئے، میرا گھر چلا گیا، میری گاڑیاں چلی گئیں. میں کبھی رونا شروع کر دیتی تھی، کبھی ہنسنا شروع کر دیتی تھی. میری حالت ایسی ہو گئی تھی. پھر مجھے صبر آنے میں 1.5 سال لگ گیا. جب انسان کہتا ہے نا کہ اچھا چلو اللہ کا حکم، چلیں جو ہوا اللہ کا حکم، اس صبر آنے میں مجھے 1.5 سال لگ گیا تھا. 1.5 سال لگ گیا. اور پھر میں جب ٹھیک ہوئی، بیک ٹو لائف، میں اپنی باقی فیملی کو 1.5 سال کے بعد ملی. میں دن رات وہیں رہی. تو جب میں ٹھیک ہو کے اپنے گھر واپس گئی، بیک ٹو لائف ہوئی، بیک ٹو ورک. پھر جو تھوڑا بہت کبھی کام آج بھی آن اینڈ آف، مجھے شائستہ لودھی نے، ساحر لودھی نے، ان لوگوں نے اپنے شوز پہ بلایا. آپا سنگیتا نے مجھے کام دیا، ان کے ساتھ کام کیا. دانش تیمور کا شو سب سے پہلے مجھے ملا جب میں ٹھیک ہو کے واپس آئی. اچھا. تو رمضان کا پورا 1 مہینے کا نہیں ٹرانسمیشن گیم شو گول چینل پہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک ایسی جیسے معجزہ تھا کہ میں 1.5 سال سے 1.25 سال سے بالکل کٹ آف ہو چکی ہوئی تھی ہر چیز، ہر بات سے. اور مجھے اچانک اس شو کی آفر آئی، وہاں سے میرا دوبارہ کم بیک ہوا. پورا 1 مہینہ میں نے وہ شو کیا کراچی جا کے. اور اسی دوران جو ہے میں نے نمازیں 5 وقتی پڑھنی شروع کر دی. اور میرا اللہ پہ یقین اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ میرے میں کانفیڈنس لیول میرا 0 ہو گیا تھا. پہلے یہ جب میں ٹھیک ہو کے واپس آئی ہوں، میرا کانفیڈنس لیول بالکل 0 ہو گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں زندگی کیسے شروع کروں، کام کیسے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں. میں اللہ پاک سے باتیں کرتی تھی رو رو کے جائے نماز پہ. اور انہی دنوں میں مجھے یہ شو آفر ہوا. میں گئی، میں نے لاکھوں روپے چارج کیے. لوگوں نے پورا 1 مہینہ مجھے اسکرین پہ دیکھا. وہاں پھر میری سوچ جو تھی وہ بالکل بدل گئی، اور میں نے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکال دیا، کراس مار دیا. اچھا، کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اب ہمیشہ کے لیے زندگی سے میں نے نکال دی. اللہ پاک سے وعدہ کیا کچھ باتوں کا. 5 وقتی نماز میں نے شروع کی. ٹھیک ہے. نمازیں پہلے بھی آن اینڈ آف پڑھتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں. روزے، نمازیں، بہت سی ایسی چیزیں زندگی سے نکالیں. ایک جھٹکا لگا. ہاں، اتنا کچھ جانے کے بعد دیکھیں کسی بھی انسان کے زندگی میں جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے
جانی مالی نقصان ہونے کے بعد یا وہ انسان بن جاتا ہے یا وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ریالٹی کا. پھر میں نے کیا نہیں میں نے جھیلا اس میں کہ مجھے میں اتنا بڑا نام پوری دنیا میں, میرے دوست, میرے فینس, میری فیملی, میرے فرینڈس, جب انہوں نے مجھے نہیں پوچھا تو یہ اتنی بڑی تلخ حقیقت تھی. جب آپ ایسی تلخ حقیقت کو جانتے ہو اور وہ جو وقت میرے پہ گزرا ہے, ایک ایک لمحہ ایک ایک پل میں نے کس اذیت سے گزارا, اور مجھے وہ جو دنیا کی چمک دھمک, شوبز کی ہی نہیں, سب پوری دنیا کی جو چمک دھمک تھی نا, اس نے میرے 14 طبق روشن ہوئے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہے. آپ جب تک ہو, آپ کام کر رہے ہو, آپ کا نام ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, سب آپ کے ساتھ ہے. تو اس سے پھر میں نے سبق حاصل کیا, کوئی آپ کا نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو صرف رب ہے آپ کا.